नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन और खुशामदीद कहते हैं आपको MD1 साउंड के खुसूसी ताउन के साथ। नाज़रीन और हाज़रीन, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि यकीनन आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ हम भी वाबस्ता हैं। नाज़रीन, मैं बढ़ता हूँ मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीनतुल क़ुरा, फ़ख्रुल क़ुरा, कारी कुरान, हाफिज़ कुरान जनाब साहिबज़ादा अली रहमान नक्शबंदी साहिब आप मौजूद हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, उनके साथ मौजूद है सना खान मुस्तफ़ा जनाब बाई मोहम्मद आहद रज़ा साहिब आप मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सामईन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम मजहबी स्कॉलर, वतन पाकिस्तान का अज़ीम नाम, मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनीसुर रहमान नक्शबंदी साहिब आप मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, उनके साथ मौजूद हैं हमारे आज के इस ट्रांसमिशन में बड़े ही खूबसूरत मेहमान जनाब मोहम्मद यार भाई आप मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि हम अपनी ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है वो आयत बय्यना से करते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है प्रोग्राम का वो हम आयत बय्यना से करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ कारी साहिबज़ादा जनाब अली रहमान नक्शबंदी साहिब वो आयत बय्यना से हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर मुअत्तर फरमाएँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह 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 सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। वल अर्द वदअहा والأرض وضعها للأنام
فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت کی. یہ تھے جناب صاحبزادہ علی رحمان نقشبندی صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بھائی محمد آہد صاحب. تو آہد بھائی اب ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کا کلام سنائیں گے. سب سے اولیٰ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیش کیجئے. سب سے اولیٰ ہمارا نبی. سب سے اولیٰ سب سے بالا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. 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 سچا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. ملک کون تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے.
मुर्दा दीजे के गए बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे औला हो आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में भाई ने कलाम पेश किया। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। और कब्ज़ा तेरी परछाई का बिनाई पर इदराक पर, कब्ज़ा तेरी परछाई का बिनाई पर इदराक पर। पैरों की जुम्बश खाक पर और आफटे इखलाक पर। गर्दे सफ़र तारों की ज़ो, मरकब बुरा के तेज़ रो। साई से जिब्रीले अमी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अल्लामा साहिब की जानिब में, और अल्लामा साहब की जानिब बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। और दौरे हाज़िर का जो सवाल है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। अल्लामा साहब, दौरे हाज़िर में ख़त्म नबूवत का और ख़त्म नबूवत की कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा सा इरशाद फरमाइएगा। रज़ैतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन वल कुरानी निज़ामन व बि मुहम्मदिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह जल्ला जलालुहु की हम्दो सना, हुजूर मफ़ख़्रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां हामिए बेकसां, कायदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन, महबूब कायनात, सैयद कायनात, सिरदार कायनात, नबी कायनात, इमाम कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात, हुजूर ख़त्मुल मर्तबत अहमद मुज्तबा आकाई सैयदी हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व बारिक वसल्लम। आपकी बारगाह नाज़ में हदिया अक़ीदत के बाद सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद उमर अली कादरी साहिब आपका, और आपने हमें माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़िर होने का मौका आपने हमें दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके इस चैनल को और आपके इस प्रोग्राम को दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको जो दीन मतीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपका मुक़द्दर बनाए। आमीन आमीन। और रही बात जो आपने सवाल किया, ये इस वक्त सारे मसाइल से बहुत ही अहम मसला है। बेशक हर मसला अपनी नोयत का है और हर मसला अपनी नोयत के हवाले से एक अहमियत रखता है। बेशक कुछ अकायद के मसाइल हैं, कुछ इस्लाही आमाल के मसाइल हैं,
لیکن جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ہماری زندگی میں ایسے ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے بندے کو پانی کی اور سانس کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ایمان کو بچانے کے لیے بندے کو عقیدہ ختم نبوت پر اسی طرح کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر 1 انچ بھی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر 1 انچ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی یہ ختم نبوت کے عقیدے سے ہٹ گیا تو سمجھ لے اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مومنین میں بھیجا ہے، مومنین کے لیے محبوب آئے ہیں۔ بابا اشفاق نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا مجھے یہ مسلمان کا اور مومن کا کبھی فرق ہی سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ میں کتابیں کھنگالتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی۔ تو ایک دن میں ایک جوتا سلائی کرنے کے لیے گیا تو وہاں جو موچی صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ کی اتنی عمر گزری ہے، ذرا مجھے ایک کام کی بات بتائیں، یہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا اشفاق، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے۔ یہ مومنین کے لیے سرکار آئے ہیں اس لیے کہ مومنین سرکار کی مانتے ہیں۔ سرکار کو تو سارے مانتے ہیں، وہ عیسائی بھی مانتا تھا جس نے کبھی سرکار کا نام توریت میں لکھا ہوا دیکھا اور بار بار اس نے شہید کر دیا، بار بار اس کو مٹا دیا، ہر دفعہ اس نے پھر لکھا ہوا دیکھا، مانتا تو وہ بھی تھا، وہ مانتے ہوئے اتنی دور سے چل کے آیا۔ لیکن قربان جاؤں، جس طرح صدیق اکبر نے ماننا ہے کسی اور نے نہیں ماننا، بے شک، جس طرح حضرت مولا علی نے ماننا ہے کسی اور نے نہیں ماننا، اور جملہ کہوں جس طرح بلال حبشی نے ماننا کسی نے نہیں ماننا۔ اللہ اکبر، واہ یہ واہ، بات ہے ختم نبوت کی اہمیت کا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، جیسی ہستی، جیسی شخصیت، جنہوں نے سرکار کے بارے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میری امت پر سب سے جو زیادہ رحم دل شخص ہے وہ ابوبکر ہے۔ سبحان اللہ، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے وہ ابوبکر ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے معاملے میں کتنے حساس ہیں کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حفاظ کرام کو ختم نبوت کی جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ اللہ، اور روایات موجود ہیں 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہوئے۔ یہ وہ حافظ نہیں تھے جنہوں نے ہماری طرح کسی مساجد میں پڑھا ہو، کسی بڑے نامور قاری سے پڑھا ہو، یا کسی مدرسے میں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہو۔ یہ وہ حافظ تھے جنہوں نے کالی کملی کو دیکھ کر اور اس کالی زلفوں والے محبوب سے قرآن پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، اور یہ وہ تھے جنہوں نے وما ینطق عن الہوا کی زبان سے سن کر قرآن حفظ کیا تھا۔ اور ان کے حفظ کا اندازہ لگائیں کہ یہ جب پڑھتے ہوں گے والضحیٰ اور ان کے سامنے مصطفیٰ ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا روح پرور وہ منظر ہوگا کہ جب یہ کہتے ہوں گے واللیل اذا سجا، اور سرکار اپنی زلفوں کو جب خم دے رہے ہوں گے، اور جب سرکار کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے صحابہ میری طرف دیکھو، اور صحابہ کے زبان پر یہ لفظ ہوں گے کہ یاسین والقرآن الحکیم، سرکار کی بارے میں جب یہ حضور کی صفت پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور عین اس وقت سرکار سامنے بیٹھے ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حافظ قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ میں آپ کو ایک اہمیت کے بارے میں بتاؤں، اہمیت کسے کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس سال پہلا مصلی سنایا تراویح میں، یہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، جب پہلی دفعہ آپ نے مصلی سنایا تراویح میں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مصلی سنا کر جب بیٹھے تو ہم نے دیکھا ایک گھڑ سوار آیا، اس نے چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے اور اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ پوچھتا کیا ہے، آ کر ہمیں کہتا ہے این محمد، سبحان اللہ، کہا یہاں سرکار آئے تھے، کہاں گئے؟ ہم نے سرکار کا تذکرہ سنا، یہ 12ویں صدی اور کہاں پہلی صدی سرکار، ہم تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کون ہے سرکار کا پوچھنے والا؟ ہم اٹھ کر فوراً اس کے گھوڑے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، ہم نے کہا کہ جناب آپ کون ہیں جو سرکار کا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ، کہا میں آج سرکار کی کچہری میں تھا، سرکار نے فرمایا
آج میرے بیٹے عبدالعزیز نے قرآن سنانا ہے، آج ہم نے اس کے پیچھے جا کر تراویوں میں اس کے قرآن سننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا حضرت جی آپ سرکار کی کچہری میں بیٹھنے والے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ چہرے سے نقاب ہٹتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے بخت سنور گئے۔ گھڑ سوار نے جواب دیتے ہوئے کہا شاہ جی قبلہ مجھے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے سرکار نے، میں نے سنا تھا کہ سرکار نے یہاں آنا ہے۔ یہ اہمیت ہے قرآن کی، یہ اہمیت ہے تو جس پر قرآن اترا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ یہ سرکار کی، اگر حضور کی ذات کی یہ اہمیت ہے، اور جو سرکار منصب لے کے آئے ہیں، حضور نے اعلان کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ضروری ہے ہماری قوم کا ہر بچہ یہ یاد کرے، اس کو پتہ چلے کہ سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس کو علم ہونا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ یہ مسائل ضروری ہیں، اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکاتیں کیسے دینی ہیں، خیرات کیسے کرنی ہے، اور جو ہے معاملات زندگی کیسے ہم نے چلانے ہیں، یہ سارے مسائل اور عقائد اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ہماری اولادوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بھائی جہاں پر یہ سارے عقیدے ہیں، یہ تب عقیدے ہمارے کام کے رہیں گے اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ختم نبوت کی اہمیت ہے کہ آپ اور آپ کی جو قوم کے اطفال ہیں، یہ جو نیو جنریشن آئے گی، آپ اس کو اگر نہیں پڑھائیں گے تو ایک صدی یا کچھ عرصہ گزرے گا کہ آپ کی جو نسل ہے، جو مسلمان ہوں گے وہ ہی بھول جائیں گے، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان میں طرح طرح کی سازشیں ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکے ہیں۔ بے شک ہم نے ایسی کتابیں پڑھ چکی ہیں ہم، اور ایسی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، اپنے بچوں کو سکھایا جائے کہ بیٹا چاہے زمین آسمان بکھر جائیں، چاہے تمہارے پاس کچھ نہ رہے، تمہارے پاس ہر چیز تم سے چھین لی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم ختم نبوت پر سمجھوتا کر لو، تو کبھی نہ کرنا۔ کبھی نہ کر۔ یہ ان کو بتانا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کسی سے نہیں لینا ہم نے، کسی کے آگے ہم نے ہتھیلی نہیں کرنی۔ جب ہمیں دینے کے لیے ہمارے محبوب بیٹھے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اور اگلا جملہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، مانگنا بھی کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیوں ہم کسی کے آگے اپنی ہتھیلی کریں، کیوں مانگے، مانگنا بھی کسی سے بھی کیوں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ماشاءاللہ، تو یہ اہمیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبلہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ میرے درمیان آج وہ شخصیت موجود ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں اور حاضرین و ناظرین کو بھی یہ بتا دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ میرے استاد جو ہیں ان کے صاحبزادے بھی ہیں۔ استاد العلماء، استاد الحفاظ، استاد القراء حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن نقشبندی صاحب، آپ کے یہ صاحبزادے ہیں، اور الحمدللہ یہ میری خوش بختی ہے کہ ماہی ربی رمضان ٹرانسمیشن میں MD1 ساؤنڈ کے تعاون سے ناظرین آپ تک یہ پیاری سی گفتگو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے جناب بھائی محمد محبوب گمن صاحب نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کے جانب اور سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کا کیا کردار تھا، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا ان کا کیا کہنا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑا خوبصورت سوال۔ اور ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کا جو کردار ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام ہم نے ختم نبوت کا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ہر بندے کو دیکھیں وہی ختم نبوت کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہوں وہ جس نے سرکار کی ختم نبوت کے لیے سب کچھ اپنا دیا ہے،
اور میں ہی سرکار کی ختم نبوت کا سب سے بڑا محافظ ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا جو کردار ہے ختم نبوت کے بارے میں، ان کا کردار روز روشن کی طرح یا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سا لمحات پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہمارے اسلاف میں بہت بڑے نام نظر آئیں گے جنہوں نے ختم نبوت پر تن من دن کو قربان کر کے دکھایا ہے، اور یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا بغیر کسی لالچ کے دیا ہے، اور بغیر کسی حیل و حجت کے انہوں نے اپنی ہر شے کو سرکار کی ختم نبوت کے لیے وقف کیے رکھا۔ علم ہے تو علم وقف کیے رکھا، اگر مال ہے تو مال وقف کیے رکھا، اگر جان ہے تو جان کو بھی سرکار کی ختم نبوت کے لیے وقف کیے رکھا۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری بڑی ہی اسلاف میں خوبصورت شخصیت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاطع قادنیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مرزے کو جو چیلنج کیا وہ بڑا مزیدار ہے۔ آپ نے چیلنج کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تو سچا نبی ہے تو پھر ہمارے مقابلے میں آ۔ اس نے کہا جی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کریں گے اس طرح کہ آپ عدالت میں آئیں، میں بھی عدالت میں آتا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھوں گا، تو جس کی تفسیر عمدہ ہوگی، جس کے علمی نکات زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا، اور جس کی علمی نکات جس کے کم ہوں گے وہ ہار جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ دعوے تو کھوکھلے کرتے ہیں، ہم کھوکھلے تھوڑی ہیں، ہمارے پیچھے ہاتھ ہے مالکوں کا، سائیوں کا ہمارے پیچھے ہاتھ ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہی فرمان ہے، فرمایا جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس کی کمر پر اس کے پیچھے اس کے مالکوں کا ہاتھ ہوتا ہے، محبوب علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ تو کام وہ کرتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ عدالت میں آئیں، لیکن طریقہ کار اور ہوگا، طریقہ کار یہ ہوگا کہ عدالت میں تفسیر ہم نہیں لکھیں گے، قلم آپ بھی رکھیں گے، قلم میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، سبحان اللہ، جس کا قلم خود لکھے وہ پتہ چلے گا کہ وہ محمد عربی کا غلام ہے یا وہ سچا ہے، ختم نبوت کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی ایک روشن دلیل۔ آئیے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کے زمانہ حال میں بھی لے چلتا ہوں۔ مصری کرم دین نام ہے بابے کا، 80 سال عمر ہے، جسم اس کا کامتا ہے، ہاتھ اس کے کامتے ہیں، ترخانوں کا کام کرتا ہے، کلاڑی لے کر اپنے اوزاروں کو لے کر، کلاڑی وغیرہ لے کر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کلاڑی تیز کر رہا ہے۔ قادیانی آ گیا، آ کے کہنے لگا بابا کرم دین تجھے پتہ ہے مرزا جو ہے یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، یہ جو ہے عطائی نبی ہے، فلاں نبی ہے، فلاں نبی ہے۔ باتیں کرتا رہا، مرزے کی باتیں باب کرم دین کو سناتا رہا، اور باب کرم دین کا کام دیکھیں، اس قادیانی کی باتیں سنتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنی کلاڑی تیز کرتا رہا، کلاڑی تیز کر رہا ہے اور اس کی باتیں سن رہا ہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو بابا کرم دین کانپتے کانپتے ہاتھوں سے اٹھا، اس نے کلاڑی پکڑی اور اس قادیانی کی گردن پہ رکھ دی، اور گردن پہ رکھ کے کہا اب کہہ تیرا مرزا جھوٹا ہے۔ کہنے لگا میرا مرزا جھوٹا ہے، اب اپنے نبی کو خود جھوٹا کہہ رہا ہے، جس کی پہلے شان توصیف بیان کر رہا ہے اب اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا میرا مرزا جھوٹا ہے، کہا کہہ نہیں تو تیری گردن کاٹوں گا، تیرا مرزا لانتی ہے۔ کہنے لگا لانتی ہے، کہا اب تیری گردن کاٹوں گا اگر تو نے یہ نہ کہا کہ تیرا مرزا مردود ہے۔ کہنے لگا میرا مرزا مردود ہے، بڑی باتیں کلوائیں۔ تو باب کرم دین کا انداز دیکھیں کیا ہے۔ اب کلاڑی اس کو پکڑا کے کہتا ہے اب میری گردن پہ رکھ اور مجھ سے پوچھ آمینہ کے نام کیسے، مجھ سے پوچھ محبوب کیسے۔ سبحان اللہ۔ سر حضرت محبوب علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھنے لگا اور کلہاڑی رکھی آپ کے باب کرم دین کی گردن پہ، کہنے لگا بابا 80 سال کی عمر ہے، ہلکا سا میرا ہاتھ چھوٹ گیا تو تیری گردن اتر جائے گی، بتا تیرا نبی کیسا ہے۔ کہا سر کاٹ دے، نہ ان جیسا پہلے کبھی تھا نہ ان جیسا بعد میں کبھی آئے گا۔ وہ مولا علی والا جملہ لم مر قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان جیسا نہ ان سے پہلے کبھی ہے نہ ان جیسا ان کے بعد کوئی آئے گا۔ یار اس محبوب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ صحابہ کہتے ہیں جب محبوب علیہ السلام بولا کرتے تھے تو سرکار کے دہن اقدس سے نور نکلا کرتا تھا۔ حضور کے دہن اقدس سے، حضور کے سامنے والے دو دندان، یہ جو بڑے دندان ثنایا اولیاء، سرکار کے ثنایا اولیاء جب نظر آتے تھے تو ان میں تھوڑا سا وقفہ تھا،
صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ وقفہ دیکھا ہوا ہے اور ہم نے اس وقفے سے نور نکلتا دیکھا ہے. اس محبوب کی یہ شان. یہ باب کرم دین، ایک کرم دین نہیں، ہزاروں یہاں پر لائن میں کھڑے ہیں. اور میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، دور حاضر میں جس مرد کلندر نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، خود تو وہیل چہر پہ بیٹھا تھا لیکن ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر گیا اللہ اکبر، اور ان کو بتا دیا ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے ٹانگوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ختم نبوت کا کام تب بھی ہو سکتا ہے جب تک بندے کے اندر ایمان سالم ہو، ایمان مضبوط ہو اور سائیوں کے ساتھ رشتہ پکا ہو اور انداز یہ ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ حال ہے ہمارے اسلاف کا. میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو، قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث و تفسیر فنافل خاتم النبیین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ. آپ کی شان کو، آپ کو کروڑوں سلام. کیسا وہ بندہ تھا، کیسا وہ مرد حر تھا، کیسا وہ مرد جری تھا جس نے پوری قوم کو جگایا اور سب کو ایک نعرے پہ متفق کر دیا، من سب نبیا فاقتلوہ. بتا دیا نا. یہ دیکھیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ. کریڈٹ لینے کی کوشش آج بھی کر رہے ہیں. ہم اسلاموفوبیا پہ بات کرتے ہیں. بھائی تم کون ہو؟ تمہارا تو اسلام کے ساتھ پہلے نمبر پر دوغلی پالیسی تو یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ تو نے سرکار کی سنت کوئی چہرے پہ سجایا نہیں ہوا. اور ہم کہتے ہیں ہمارے بابے کی داڑھی دیکھنی ہے تو دیکھو، اس طرح لگتا تھا جس طرح نور کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، یہ ہمارے بابے کی شان ہے. سبحان اللہ. بتاؤ ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا مرد مجاہد اگر تمہاری پارٹیوں میں ہے تو لے کر آؤ، ہمیں دکھاؤ لیڈر ایسا ہوتا ہے. ہمیں دکھاؤ ایسا لیڈر دکھاؤ جس نے یہ کہا ہو کہ اگر مرنے کے بعد بھی پتہ چل جائے کہ تمہارے لیڈر نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر روپیہ کھایا ہو تو قبر سے نکال کر جوتے مارنا. یہ بات میرا قائد کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ ہم بکے وہاں ہوئے ہیں جہاں پر سودے پیسوں سے نہیں ہوتے، جہاں پر دل دیکھے جاتے ہیں. دل دیکھ کر سودے ہوئے ہیں. اور رہی بات آپ کی اس معاملے کی، آپ نے یہ جو کہا کہ جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں ہوا وہ سرکار کے بارے میں کیا سوچتے، یہ بڑی مزیدار بات ہے. یہ واقعہ سنیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اجمیر شریف تشریف لائے تو حاکم وقت نے سازش کر دی. اس نے سازش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بابا آ گیا ہے، یہ عجیب ہے. دیکھیں نا، بابے ہر دور میں کمال والے ہوتے ہیں، ہر دور میں کمال والے ہوتے ہیں. کہا یہ عجیب سا آ گیا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس نے تو ہمارے ملک میں اپنا جو ہے دین کا نفاذ کرنا شروع کر دیا. تو کوئی ایسا کام کرو کہ کوئی طریقہ، کوئی لاہ عمل لاؤ کہ یہ بابا جو ہے نا یہ یہاں سے چلا جائے. سوچو بچار تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پوری بیٹھی ہوئی ہے اور تیاری ہو رہی ہے بابا معین الدین چشتی کو ہندوستان سے نکالنے کی. اور کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. ایک وزیر اٹھا کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں، مجھ پہ چھوڑ دو، 40 راتوں کا ٹائم دے دو، میں بابے کو ہندوستان سے بھی نکال دوں گا. کہا پوچھا گیا کرو گے کیا؟ کہا میں یوں کروں گا، میری ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، دور دراز ملکوں سے شہزادے آتے ہیں اس کے رشتے لے کر، جہاں پناہ وہ بڑی خوبصورت ہے. اور آپ مجھے ٹائم دیں، میں اپنی بیٹی کو تیار کر کے زرق برق لباس پہنا کر اور اس کو تیار کر کے معین الدین چشتی کے جھونپڑے میں بیچتا ہوں. جب وہاں جائے گی خواجہ صاحب، جب وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور اس کی طرف بڑھیں گے تو یہ وہاں سے شور مچائیں گی، باہر ہم گنڈے کھڑے کریں گے، جب یہ شور مچائے گی تو وہ شور مچائیں گے. تو بابا جی بدنامی کے خوف سے خود ہی اجمیر چھوڑ جائیں گے، ہندوستان چھوڑ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے. پلان تو بڑا کمال کا تھا اور اس پر کام ہونا شروع ہوا. لڑکی تیار کر کے خواجہ صاحب کے جھونپڑے میں لے آئی. اللہ اکبر. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. کہا جب بیٹی کو بیچ دیا اور خواجہ صاحب آپ کے جھونپڑے میں جب وہ لڑکی آ گئی، زرق برق لباس پہن کے تیار ہو کر بن سور کے بن ٹھن کے آ گئی تو آ کے سامنے بیٹھ گئی.
تو خواجہ صاحب کا کمال دیکھیں، خواجہ صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اللہ، ایک نظر بھی نہیں اٹھائی. 1 رات 2 رات 3 رات 10 راتیں 20 راتیں 30 راتیں، آخر کار 40ویں رات آ گئی. اللہ، لڑکی نے نا جب 40ویں رات آئی تو آ کے خواجہ صاحب سے کہنے لگی بابا جی آج دیکھنا دکھانا کچھ نہیں، آج کچھ باتیں کرنی ہے، آپ اپنے رستے میں اپنے رستے. کہا پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ کہنے لگی مجھے بتاؤ میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی حسین ہوں، اتنی جمیل ہوں، آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کا پہلا سوال. خواجہ صاحب کا جواب سنیں آپ کا دل مچل جائے گا. آپ نے فرمایا تجھے کیا دیکھیں، تجھے دیکھنے سے پہلے کسی کو دیکھ چکے. کیا دیکھیں تجھے؟ سبحان اللہ، تیری زلفوں کو دیکھنے سے پہلے کسی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں. ہو چکے ہیں. جب کسی حسن والے کے سامنے، یہ یاد رکھیے گا، جب کسی حسن والے کے سامنے دوسرے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو رقابت آتی ہے، رقابت آتی ہے. جب لڑکی نے سنا نا کوئی مجھ سے بھی حسین ہے جس پر یہ عاشق ہے، تو کہنے لگی وہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. خواجہ صاحب نے آپ نے فرمایا اگر ان کو دیکھنا ہے تو پھر کہنے لگی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے، وہ کیسے ہیں. اب میرے خواجہ صاحب نے جو حسن بیان کیا اس کی لطافت تو اپنی جگہ پر، ہمیں سمجھ آنے کے لیے آدم چشتی کی زبان اداری ہونی چاہیے. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی چمک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے. جے ہاتھ رکھے سونا پھلاں وچ ہاتھ پھلاں چوں ود جاوے، جے سونا نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نہ واوے. توبہ توبہ حسن مہیدہ چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. اور تڑپ جاؤ گے کہ نین نشیلے مست رسیلے کوئی ورلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. تذکرہ سنا سرکار کا تو اس کا دل اشتیاق سے بھر گیا. کہنے لگی مجھے بھی دکھاؤ، میں نے بھی دیکھنا ہے. کہا پھر اگر ان کو دیکھنا ہے تو ایسے نہیں، جاؤ مؤدب لباس پہن کے آؤ، غسل کر کے آؤ. غسل کر کے مؤدب لباس پہن کے آ گئی. میرے خواجہ صاحب جھونپڑی سے باہر نکلے، صحرائے اجمیر میں کھڑے ہوئے اور رخ کیا مدینے کی طرف، اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا سونیا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے تو جانے یا تیری یہ بندی غلام جانے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ صاحب کی عرض پر مدعا پر کرم کیا. میرے محبوب اجمیر کے ٹبوں پہ تشریف لائے. اس لڑکی نے دیکھا اور جلوہ مصطفیٰ دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، غش کھا کے گر پڑے. خواجہ صاحب نے اس کو ہوش دلایا. کہا بیٹی کیا دیکھا؟ کہنے لگی بابا جی کیا بتاؤں کیا دیکھا. اور اس مقام پر آ کر اس لڑکی کے جو جذبات ہیں، اگر زبان ادھاری ہو جائے نا پیر میر علی شاہ کی تو کمال ہو جائے. کیا کہا؟ کہنے لگی کیا دیکھا؟ کہنے لگی یہ دیکھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مدبریاں. کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. یہ لڑکی نے دیکھا. بھائی جنہوں نے دیکھا ہے وہ یوں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا حال کیا؟ وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہم نبی جیسے. بھائی کیسے تم جیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا محبوب چلے تو لگتا ہے زمین پر، لیکن اگر چاہے تو قدم عرش پر ہوتے ہیں. میرا محبوب وہ ہے جو اگر چاہے ہاتھ بڑھائے تو جنت تک جا پہنچتا ہے. میرا محبوب وہ ہے کہ تم کہتے ہو ہم جیسا کیسے ہو سکتے؟ بھائی ہم جیسا تو تب ہوں گے نا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح کے معاملات کرتے ہیں. میرے محبوب کے تو معاملات ہی علیحدہ ہیں، سرکار کے معاملات ہی مختلف ہیں. آپ دیکھیں سنیں، آپ کو جو ہے اپنے ایمان والا ہونے پر اور سب سے بڑی بات سنی ہونے پہ فخر ہوگا. کیسا فخر ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہر امت نے رب اپنے نبی سے پوچھا ہے کہ بتائیے رب ہے، تو امت نے جب پوچھا کہ رب ہے تو نبی نے کہا ہاں ہے، بالکل ہے. تو کہا آپ نے دیکھا ہے؟ تو نبی خاموش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے رب سے باتیں کی ہوئی، رب کا کلام سنا ہے. رب کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام میں نے بھی نہیں ہے. صحابہ نے کہا محبوب آپ نے رب کو دیکھا ہوا ہے؟ آپ
ہمیں حکم دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ کہو، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں دیکھا ہے۔ کہا محبوب پھر ہمارا رب کیسا ہے؟ اب میرے محبوب کے لفظ سنو، فرمایا ربی فی احسن صورہ، میرا رب بڑی سونی صورت والا ہے۔ اللہ اب صحابہ کا دل مچل اٹھا، محبوب اگر کبھی ہمارا دل کر جائے ہم رب کو دیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ اب میرے محبوب کا جواب محبتانہ ہے وہ سنے، وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں صحابہ، اگر کبھی تمہارا دل کر جائے کہ ہم نے رب دیکھنا ہے تو یوں کرنا، مر رآنی فقد رأى الحق، کہا مجھے دیکھ لینا، یوں سمجھ لینا کہ تم نے خدا کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا ہوا، جو سرکار کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کہا تھا جنہیں راز حقیقت جان گئے اور راز حقیقت کھول دینے، یہ بات ہے۔ جو سرکار کو دیکھ چکے ہیں وہ یہ باتیں نہیں کرتے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جو مرضی کہتے پھرے، لیکن ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے اور ہمارے بابا جی نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے وہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں تمہیں جب سمجھ نہ آئے تو کیا کہنا ہے تو یوں کہا کرو، سب سے اللہ ہمارا نبی، سب سے اللہ ہمارا نبی۔ اگر پھر بھی تمہارا گمان وہاں تک نہ پہنچے تو یوں کہا کرو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی زبردست گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔ ناظرین، اس وقت دور حاضر میں کچھ ایسے سیاستدان بھی ہیں جو ختم نبوت کی بات تو کرتے ہیں اور سپیکروں اور مائکوں کے اندر چلاتے تو ضرور ہیں، دعوے تو ضرور کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شیر نکلے گا فلاں جگہ سے اور فلاں تک جائے گا، اور ختم نبوت کا سپاہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں شرم سے ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ ادھر ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور ساتھ میں سونگ چلا رہے ہو، شرم نہیں آ رہی؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عزت کی بات آ جائے تو پھر یاد رکھو، پھر اس طرح کے کھیل نہ کھیلا کریں کہ وہاں اسلام کی بیٹیاں، اسلام کی بہنیں جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھی کر کے، اسلام نے تو نہیں یہ حکم دیا کہ بیٹی کو باہر نکالا جائے۔ اسلام جو ہے وہ بیٹی کو پردے کا حکم دے رہی ہے۔ ہم ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، بھائی مجھے بتایا جائے، مانا کہ میں آپ کی ایج سے، آپ کی عمر سے کم ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے کیا ریاست مدینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم پشاور کی سرزمین ہو یا اسلام آباد کی سرزمین ہو یا کراچی کی سرزمین ہو، اور وہاں پر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر ہم جو ہے وہاں پر ہلے گلے کر رہے ہیں؟ نہیں میرا بھائی، افسوس ہوتا ہے۔ رمضان کریم ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں، اس کی رحمتیں اتنی ہیں، خدا را کاش کبھی ادھر جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا ہوتا، کاش کبھی ادھر جا کر قرآن پاک پڑھا ہوتا۔ نہیں میرا بھائی، افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی کہلاتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جو ہم اپنی بات ہے اس کو بھی درست رکھیں اور اپنے کردار کو بھی درست رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ادھر بات ختم نبوت کی جائے اور ادھر جناب والا سونگ کے اوپر تماشا ہو رہا ہو۔ افسوس ہوتا ہے۔ خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے، ان چیزوں سے گریز کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب زمین پھٹے گی تو سب اس کے اندر سما جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ان چیزوں پر، ان باتوں پر غور کیا کریں، کیونکہ وہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، وہ حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ اور بابا میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو آمینہ کے لال دیتے ہیں، مجھ کو تو آمینہ کے لال دیتے ہیں۔ حاضرین، ہم بڑھتے ہیں ثنا خان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احد بھائی جو ہمیں کلام سنائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظارہ رے
عطا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا اور مجرم ہوں زمانے کا محشر میں پرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے سب درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس درد سے شفا پائی سب درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظارہ آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اپنے میزبان محمد عمر علی قادری کو MD1 ساؤنڈ کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔